जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अडयाला जेल के सामने इंतहाई नारवा सलूक हुआ। उन्हें पुलिस ने धक्के दे के बख्तरबंद गाड़ी में डाला और उन्हें आरे बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ऐसा क्यों किया गया, किसने किया और इसका मकसद क्या था और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बुरी तरह मायूस कर दिया। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। तो इतनी जल्दी क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त का मकसद ये था कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सजा हुई और फिर ये सजा मुअत्तल हो गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और वहां उन्होंने ये अपील की कि इस सजा को कलअदम करार दे दिया जाए ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी थी और उस रिजेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वहां उन्होंने प्ली ये ली कि हमारा ये जो केसेस है फौरी तौर पर सुना जाए क्योंकि इमरान खान साहब के कागजात दाखिल हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकें। तो आज उसकी हेयरिंग थी और 2 रुकनी बेंच वहां बैठा, जस्टिस तारक मसूद साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, दोनों जजों की अदालत में ये केस या ये पिटीशन पहुंची और ये पिटीशन इस मौके पे रिजेक्ट कर दी गई कि हम फौरी तौर पे एक 3 रुकनी बेंच नहीं बना सकते क्योंकि इस दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है और हमारे पास जजेस मौजूद नहीं है। ज़्यादातर जजेस छुट्टी पे हैं और जब ये छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर उसके बाद 3 रुकनी बेंच बनेगा और वही इस केस की समाअत कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बहुत दबाव डाला जजेस पे कि हमें फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए तो आप ये केस फौरन सुने। तो उस पर जस्टिस तारक मसूद साहब का ये कहना था कि 2 रुकनी बेंच इसे सुन नहीं सकता, हम सिर्फ और सिर्फ इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो हम इसे दरख्वास्त को, इस पिटीशन को रिजेक्ट करके आपके हाथ में पकड़ा देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर फैसला हो तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आज पार्शली ये फैसला कर दिया गया कि फौरी तौर पे इसकी समाअत नहीं हो सकती। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छुट्टियां गुजार के वापस आएंगे तो फिर वो 3 रुकनी बेंच बनाएंगे और उस 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस जाएगा। लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं था। वहां पर एक डेस्परेशन डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई और इसके बाद जाहिर है फिर सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,25,000 वर्कर्स वहां बैठे हुए हैं। एक साइबर आर्मी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फौरन इस टाइप के इश्यूज को उठा लेती है और उन सब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी। और वही जज अतर मिनल्ला साहब जिसके ये आज से 3 दिन पहले गुन गाते थे और ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, अतर मिनल्ला साहब जिंदाबाद, आज इन्होंने इस मामले पे उनकी ज़ात पे सवाल उठाने शुरू कर दिए और जस्टिस तारक मसूद साहब को भी इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि रात के किसी वक्त ये बाकायदा एक ट्रेंड बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कमाल है कि अगर तो फैसला इनकी फेवर में आ जाए तो ये जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। ये कहते हैं कि देखें जो जिंदा ज़मीर लोग हैं वो किस तरह फैसले करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फैसला इनके खिलाफ आ जाए या मेरिट पे आ जाए तो उसके बाद फिर जो ये करते हैं वो आज आप देख ही रहे होंगे कि वो अतर मिनल्ला साहब जो 3 दिन पहले इनके लिए महबूब थे, शानदार थे, कायदे आज़म की तर्ज पे चलने वाले इंसान थे, जिन्होंने आइन का बोलबाला किया था, जो जमहूरियत पसंद थे, आज इन्हें वो बुरे लग रहे हैं और बुरे भी ऐसे लग रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ये बेसिकली एक ट्रेंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसका शिकार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो रही है। और आने वाले दिनों में देखिएगा जब पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला होगा तो वहां पे भी इसी किस्म का ट्रेंड आपको नजर आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक ऑनरेबल सियासतदान है, 3 नस्लों से ये सियासतदान है और मुल्तान से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान की कौमी सियासत में इनके ख़ानदान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इनके वालिद गवर्नर रहे हैं और वो बड़े शानदार इंसान थे, फिर ये खुद भी बहुत शानदार इंसान है। आज तक इनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं बना, बड़े धीमे मजाज के इंसान हैं, लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब से आए हैं शाह साहब का मजाज भी कुछ न कुछ यूथिया हो चुका है और ये भी बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते थे। बहरहाल साइफर केस इनके ऊपर बना और ये ज़ाहिर अडयाला जेल में थे और आज तक अडयाला जेल में थे।
پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف گئی اور وہاں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ جب ضمانت ہوئی تو پھر مچلکے جمع کروائے گئے، مچلکے جمع کروانے کے بعد روبکار جاری ہو گئی۔ جب روبکار جاری ہو گئی اور کل رہائی کا ٹائم ہوا تو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے 3 MPO کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ نقص امن پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی رہائی مناسب نہیں ہے۔ تو 3 MPO ایک اختیار ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس، ڈی سی نے وہ اختیار استعمال کیا اور انہیں نظر بند کر دیا 15 دن کے لیے۔ سب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ جیل میں رہیں گے، لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پہ اس کے خلاف اپیل کرنی تھی اور یہ اپیل پہلے دن ہی بلکہ پہلی ہیرنگ میں اڑ جانی تھی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دینا تھا۔ لیکن آج صبح ڈپٹی کمشنر نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا اور انہوں نے 3 MPO جس کے تحت انہوں نے نظر بندی کی تھی شاہ صاحب کی، وہ نظر بندی انہوں نے ختم کر دی اور انہوں نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا سامان باندھا اور سامان باندھ کے جب یہ جیل سے باہر نکل رہے تھے تو جیل کے گیٹ پہ پولیس نے انہیں ایک لیٹر دیا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کے لیے یہ سرپرائز تھا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہوائیں تبدیل ہو چکی ہیں اور اب میں باقاعدہ اپنے حلقے میں جا سکوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر سکوں گا۔ لیکن جب وہاں پہ پولیس دیکھی، سامنے بختر بند گاڑی دیکھی، پھر ایک پرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اور تو شاہ محمود قریشی صاحب نے فوری طور پر دیکھا کہ وہاں پہ میڈیا موجود ہے تو انہوں نے پرچہ لہرایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک پولیس اہلکار جو ASI تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا کہ بس جی بس چلیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں کیونکہ ظاہر آنریبل آدمی ہے شاہ محمود قریشی صاحب، اور جب پولیس کے ہاتھ لگتے ہیں تو بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پولیس نے ان کو وہاں سے گھسیٹا اور اس کے بعد ان کے دھکے دیتے انہیں وہ بختر بند گاڑی کے پاس لے آئے۔ وہاں پہ بہت ان کے ورکرز بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سوشل میڈیا کے لوگ بھی تھے اور کچھ رپورٹرز بھی تھے، اور اس کے بعد شاہ صاحب کو جب بختر بند گاڑی کے پائیدان پہ کھڑا کیا گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، میں نے قوم کی رہنمائی کی ہے، میں نے قوم کی مدد کی ہے، مجھے جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی 30-40 سیکنڈ کی وہاں پہ تقریر کی، لیکن پھر فوری طور پر ان کا سامان منگوا کے انہیں بختر بند گاڑی میں بٹھایا گیا اور انہیں وہاں سے آرے بازار تھانے میں لے جایا گیا جو آخری اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایک نیا پرچہ درج ہو چکا ہے اور اب اس میں یہ یقیناً گرفتار ہوں گے، اور یہ پرچہ جو ہے 9 مئی میں GHQ کے گیٹ کے اوپر حملے کا کیس ہے کیونکہ اس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب مطلوب تھے جس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر میں ظاہر ہے اب یہ عدالت میں پیش ہوں گے، پھر پولیس ان کا ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی، عدالت ہو سکتا ہے ریمانڈ پہلا دے دے، پھر اس کے بعد ریمانڈ کم ہوگا، پھر انہیں رہا کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا یہ بھی ایک پروسیس ہے جس میں سے شاہ محمود قریشی صاحب کو گزرنا پڑے گا۔ اب یہ سارا جو ایشو ہوا اس میں کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایک آنریبل سیاستدان ہیں، 2 بار وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک لمبی سیاسی اننگز انہوں نے کھیلی ہے۔ پہلے یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوتے تھے، پھر پیپلز پارٹی میں آئے، پھر یہ پاکستان نون میں جانا چاہتے تھے، پھر وہاں سے یہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، تو ایک طویل فہرست ہے ان کی سیاسی وابستگیوں کی، لیکن ہر دور میں بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب ایک باعزت سیاستدان رہے ہیں اور بڑے شاندار انسان بھی ہیں، دھیمے مزاج کے انسان بھی ہیں۔ لیکن اب ایشو صرف وہ ہے کہ کیا صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے یا کیا صرف ان کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے؟ ایک واقعہ جو 2022 میں پیش آیا تھا، 10 مارچ 2022 میں، وہ واقعہ بھی انتہائی افسوسناک تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ PDM نے حکومت وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو پولیس بھاری دستے لے کے بہت زیادہ پولیس فورس کے ساتھ پارلیمنٹیرین لاجز میں داخل ہوئی تھی، اور لاجز میں داخل ہو کے JUIF کے جو MNA ہیں، ان کا نام ہے مولانا جمال الدین صاحب، ان کو باقاعدہ دروازہ توڑ کے یعنی ان کے پارلیمنٹ لاجز کے لاج کا دروازہ توڑ کے انہیں گھسیٹ کے باہر نکالا تھا، اور جب نکالا جا رہا تھا تو ان کی پگڑی بھی گر گئی تھی نیچے اور انہیں بڑی مشکل سے اپنی پگڑی اٹھائی تھی، لیکن پولیس نے اس پگڑی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے پولیس لے گئی تھی۔ اور جب یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا تو اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب جو سینیٹر ہیں اور ملک کے نامور وکیل بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بار کونسل کے یہ صدر بھی رہے ہیں، جو وکلا کے نامور لیڈر بھی ہیں، ان پہ باقاعدہ تشدد کیا گیا تھا۔ اور جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت JUI کے ایک اور MNA تھے صلاح الدین ایوبی صاحب، وہ باہر نکلے، ان کو تشدد ان کے اوپر کیا گیا
اور پھر سامنے ایک ماسک میں یعنی ماسک پہنے ہوئے لوگ تھے وہ کھڑے تھے. انہوں نے ایم این اے صلاح الدین ایوبی صاحب کو بھی پکڑ لیا, گرفتار کر لیا اور وہ بھی انہیں گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے وہاں پہ تھے, ایک آغا رفیق صاحب تھے, بڑے مشہور ایم این اے ہیں, پھر آغا رفیع اللہ ہیں, یہ دونوں ہیں. ان لوگوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی پولیس نے ٹھیک ٹھاک قسم کا تشدد کا نشانہ بنایا. تو یہ جو مثال ہے یہ عمران خان صاحب کے دور کی ہے اور 10 مارچ 2022 کی ہے. اور ان ایم این ایز کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک میں شامل تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ پولیس باقاعدہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل ہو کے اس نے ایم این ایز کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور 2 ایم این ایز کو گھسیٹتے ہوئے اپنے منہ پہ پولیس نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ان کو گاڑیوں میں پھینک کے وہ لے گئے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے بعد میں ان کو رہا کروایا گیا. اور پھر جو ان کی حفاظت پہ جو گارڈز تھے 10 جو ظاہر ہے پرائیویٹ گارڈز تھے ان کے, ان سب کو بھی پولیس اٹھا کے لے گئے. تو اگر آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ اسے برداشت کرتے رہے یا آپ تماشا لگاتے رہے, ٹھٹھا لگاتے رہے, تو آج جب آپ کو جیل کے سامنے سے گرفتار کیا جا رہا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ پولیس گردی ہے اور یہ اسٹیٹ گردی ہے اور اس چیز کی اجازت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اجازت واقعی نہیں ہونی چاہیے, لیکن شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب جب آپ کا دور تھا, جب آپ کا وقت تھا, تو آپ نے پولیس کو پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہونے سے کیوں نہیں روکا تھا؟ آپ کے سامنے جو ایم این ایز کے ساتھ سلوک ہوتا رہا آپ اسے کیوں برداشت کرتے رہے اور کیوں آپ اس کو الاؤ کرتے رہے؟ تو جب آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آج آپ کو بھی میوزک تو فیس کرنا پڑے گا. پھر بار بار رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کی مثال دی جاتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب موٹر وے پہ جا رہے تھے تو ان کو روک کے ان کے اوپر 16 کلو ہیروئن ڈال دی گئی تھی اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. پھر جو سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کو موٹر وے کے اوپر گرفتار کیا گیا اور جا کے انہیں ایک 3rd گریڈ سیل میں فرش کے اوپر لٹایا گیا تھا اور 15 دن تک وکیل کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ کے دور میں کیا ہوتا رہا کہ گرمیوں کے اندر تنور والے کمرے کے بالکل ساتھ ایک سیل کے اندر رکھا گیا اور ان کے واش روم تک میں کیمرے لگائے گئے تھے اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی. پھر میاں نواز شریف کے بارے میں عمران خان نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ میں جا کے ان کا پنکھا بھی اتار دوں گا, اے سی بھی اتار دوں گا اور اس کے بعد ٹیلی ویژن بھی اتار دوں گا. تو یہ سب کچھ آپ کے دور میں ہوتا رہا, لیکن آپ نے اس وقت کسی جگہ احتجاج کیا اور نہ ہی کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی, بلکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ گناہ گار ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا. پھر 2007 میں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کہاں تھے؟ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور ظاہر ہے جو نئی گورنمنٹ بننے والی تھی اس میں وہ باقاعدہ اپنے لیے پورٹ فولیو تلاش کر رہے تھے. اس وقت میاں نواز شریف جب یہاں پاکستان آئے تھے تو انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے دھکے دے کے دوسری فلائٹ میں بٹھا کے واپس بھیجا گیا تھا. اس وقت کپڑے تک پھٹ گئے تھے میاں نواز شریف کے, اور مجال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر نواز شریف کی حمایت کی ہو یا پولیس کی یا ریاست کی اس غنڈہ گردی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی بولا ہو, تو جب آپ دوسروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی وہ آگ پلٹ کے آپ تک ضرور آتی ہے. کہا جاتا ہے یہ دنیا ایک گھاٹی ہے جس کے اندر جب آپ صدا دیتے ہیں تو صدا پلٹ کے بلکہ اس کے میگنیچیوڈ میں کئی گنا اضافہ ہو کے وہ واپس آپ کی طرف آتی ہے اور آپ کو وہ سننی پڑتی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت سن رہے ہیں اور اس کے بعد میری شاہ محمود قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ایک تو سرنڈر کریں اور تمام سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو درست کریں, یہ فیصلہ کریں کہ کسی سیاسی ورکر کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سلوک ہوتا رہا تو جب بھی آپ اقتدار سے باہر آئیں گے تو اسی طرح جیلوں میں جائیں گے اور پولیس آپ کو اسی طرح رگڑا لگا کے سڑکوں پہ گھسیٹ کے بختر بند گاڑیوں میں پھینک کے آپ کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ملوث کرتی چلی جائے گی اور الٹیمیٹلی آپ کی زندگی اسی طرح جیلوں میں کچہریوں میں گزر جائے گی. تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ایک بڑا ایجنڈا طے کرنا پڑے گا سیاسی کارکنوں کے ساتھ اور سیاسی لیڈرز کے ساتھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی گورنمنٹ آئے تو آپ دوسروں کو رگڑا لگائیں اور جب دوسروں کی حکومت آئے تو وہ آپ کو رگڑا لگائے. اس سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو بڑا دل کر کے ایک ہی بار آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے.